अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इंतखाबात 8 फरवरी के होंगे, लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। कहानी में वो ट्विस्ट कहां से शुरू हो रहा है, कहां पे खत्म होगा, दिखाया क्या जा रहा है, हो क्या रहा है, और फिर जो दो बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं, शेर अफजल खान मरवत, शुएब शाहीन, और इसके अलावा मजीद जो गिरफ्तारियां होने जा रही हैं वो किस नहज तक लेकर जाएंगी, ये ट्विस्ट मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक जरूर देखना है ताकि इंफॉर्मेशन फ्लो इंटैक्ट रहे। इसके अलावा एक और गुजारिश, अगर आपने अपनी विलिंगनेस से, मर्जी से चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, बेल आइकन या घंटा या घंटी अपने अंगूठे या उंगली से दबा दीजिएगा ताकि तमाम पर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। आज की टॉप स्टोरीज शामिल करते हैं। सबसे पहले टॉप स्टोरी ऑफ द डे। सबसे पहले ये भी बता दूं कि हम गुज़िश्ता 24 घंटों की खबरों को शेयर करते हैं और तज्जिए में आने वाले वक्त के ऊपर बात करते हैं, तो इसलिए इसको गौर से देखना है। टॉप स्टोरी, लाहौर हाई कोर्ट ने बैक जुम्बिश कलम इंतखाबी अमल को डीरेल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 6 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी किया, जिसमें अदालत ने बैरिस्टर उमैर नियाजी को नोटिस जारी करके वजाहत मांगी है। अदालती हुक्म में कहा गया है कि क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वाज़ेह था कि कोई भी जमहूरी अमल में खलल नहीं डालेगा। उमैर नियाजी बज़ाहिर जमहूरी अमल डीरेल करने की कोशिश के मुर्तकिब हुए। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि हाई कोर्ट ने 2753 DROs, ROs और AROs का काम रोक दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने बैक जुम्बिश कलम इंतखाबी अमल को डीरेल कर दिया। अदालती हुक्म में मजीद कहा गया है कि DROs और ROs को खास तौर पर इंतखाबात के लिए तैनात नहीं किया गया। तैनात अफसरान पहले से बतौर इंतजामी अफसर फराइज अंजाम दे रहे हैं। अदालत ने अपने हुक्म में कहा कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाता है, जबकि अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट को दरख्वास्त पर मजीद कार्रवाई से भी रोक दिया। यह टॉप स्टोरी थी। उस टॉप स्टोरी के अंदर आपने एक और चीज़ भी देखी होगी कि एक खातून लॉयर, जो सुप्रीम कोर्ट की लॉयर तो बहरहाल नहीं है लेकिन PTI को रिप्रेजेंट करने के लिए पहुंची थी, जब चीफ जस्टिस साहब ऑर्डर पढ़कर सुना रहे थे तो मिसाल यूसुफजई की सरजनिश की गई। क्या ये जस्टिफाइड था, नहीं था? मुझे ऐसा लगता है कि चीफ जस्टिस साहब मुल्क के मुनसिफ़े आज़म होते हैं। कोई भी चीफ जस्टिस हों तो उनसे कौम की तवक्कुआत होती हैं, उनको बड़े आराम से खातून की हैसियत से बिठा दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर था। ये मेरी राय है, कोई इससे डिसएग्री कर सकता है। बहरहाल उनका चीफ जस्टिस साहब का एहतराम अपनी जगह पर मलहूज़, इसी तरह ख़वातीन का एहतराम भी अपनी जगह पर मलहूज़। तो मिसाल यूसुफजई के साथ जो हुआ, इसके ऊपर आप क्या कमेंट करते हैं, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मेरी कोशिश होगी कि मिसाल आज हमारे साथ हो किसी भी वक्त शाम में। अच्छा जी, अगली बड़ी स्टोरी, सेकंड टॉप स्टोरी ऑफ द डे। इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर आम इंतखाबात 2024 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात 2024 का शेड्यूल जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आम इंतखाबात के लिए पोलिंग 8 फरवरी 2024 को होगी। शेड्यूल के मुताबिक 20 से 22 दिसंबर तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे और 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी। शेड्यूल के तहत कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने पर अपील दायर करने की आखिरी तारीख 3 जनवरी 2024 है, जबकि 10 जनवरी 2024 को अपीलों पर एपेलेट अथॉरिटी के फैसलों का आखिरी रोज होगा। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने ROs और DROs की ट्रेनिंग बहाल कर दी है और यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में किया गया है, यानी वही जो ब्यूरोक्रेसी है वो करेगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रिटर्निंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग 17 और 18 दिसंबर को कराई जाएगी, जबकि
ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز کی ٹریننگ کا انعقاد 19 دسمبر کو کیا جائے گا۔ خیال رہے کہ سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا ڈپٹی کمشنرز کے بطور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران اور اسسٹنٹ ریٹرننگ افسران کی تعیناتی کا الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن کا معطل کرنے کے فیصلے پر عمل درآمد روک دیا اور الیکشن کمیشن کو آج ہی یعنی گزشتہ روز انتخابی شیڈیول جاری کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہ شیڈیول رات گئے جاری ہوا ہے، لیکن یہاں پر بھی ایک امپورٹنٹ سٹوری ہے، وہ یہ کہ پتہ چلا رات 10:23 پر اسحاق ڈار صاحب نے الیکشن کمیشن کے شیڈیول کو جاری کر دیا۔ یعنی اسحاق ڈار صاحب کون ہے؟ جو شیڈیول الیکشن کمیشن نے جاری کرنا تھا وہ اسحاق ڈار صاحب کے ٹویٹر ہینڈل سے جاری ہوا۔ اگر اسحاق ڈار صاحب کے ٹویٹر ہینڈل سے جاری نہیں ہوا تو ان کو وضاحت جاری کر دینی چاہیے تھی، اور پھر یہ ٹویٹ ڈیلیٹ بھی کر دیا گیا۔ اور اگر ابھی بھی ان کو لگتا ہے کہ یہ پروپیگیشن ہے تو وہ اس کے اوپر وضاحتی ٹویٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ذرا ملاحظہ آپ کر ہی رہے ہوں گے، یہ رات 10:23 پر 15 دسمبر کو یہ الیکشن کمیشن نے جو اناؤنس کیا رات گئے، یعنی اس کے کافی دیر بعد اس کو انہوں نے پہلے جاری کر دیا۔ ان کے پاس یہ میسج کہاں سے آیا، کس طرح آیا، اسحاق ڈار صاحب کے ٹویٹر کے ہینڈل سے کیسے جاری ہوا، اب آپ سمجھ لیجئے کہ کس طرح گٹھ جوڑ ہے۔ ابھی یہ کہتے ہیں کہ یہ غیر جانبدار قسم کا سیٹ اپ ہے اور الیکشن کمیشن ایک آزاد سیٹ اپ ہے، تو پھر بندہ اس کے اوپر کیا بات کرے۔ بہرحال اس کے اوپر اسامہ غازی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ اسحاق ڈار نے ٹویٹ تو ڈیلیٹ کر ڈالی مگر اسکرین شاٹس کا کیا کریں گے، الیکشن شیڈیول کا اعلان کس نے کرنا تھا اور کس نے کر دیا، کسی اور کو بھی موقع دیں ڈار صاحب، جس کا یہ کام ہے انہیں تو کچھ کر لینے دیں۔ تو یہ حالات ہیں اس ملک کے، اور ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے لفظ جمہور لفظ ہے نا، میں اس کو سوچے جا رہا تھا کہ یہ جمہور کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ دیکھا یعنی جم یعنی پیدائشی اور حور یعنی ہمیں حوریں ملیں گی، یعنی اتنا خوبصورت ہے۔ دنیا کی سب سے خوبصورت کائنات کی چیز تو خواتین ہے نا، تو اس سے اس کو جوڑ کر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن مجھے ایسا لگا کہ یہ جو حور ہے نا، حور نہیں ہے، ہور ہے۔ ہور لاہور والا ہور ہوتا ہے نا، اور انگریزی والا پڑھے نا WHORE ہور، جم ہور، دیتے جاؤ دیتے جاؤ دیتے جاؤ دیتے جاؤ دیتے جاؤ۔ برِ صغیر پاک و ہند میں یہی ہو رہا ہے، خاص طور پر پاکستان کے اندر معذرت کے ساتھ، اور اب تک جو ہے وہ جمہور کے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ 25 کروڑ ہورز، اور کیا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، تیسری ٹاپ سٹوری، دی تھرڈ ٹاپ سٹوری آف دا ڈے، درخواست پر الیکشن کمیشن میں تاخیر کا جواز نہیں تھا۔ درخواست پر الیکشن میں تاخیر کا جواز نہیں تھا، پی ٹی آئی آروز سے متعلق اپنے مطالبے پر قائم۔ یہ جو نومنتخب چیئرمین پی ٹی آئی ہیں ان کی جانب سے سٹیٹمنٹ آیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین گوہر خان نے انتظامیہ سے ریٹرننگ افسران کی تعیناتی نہ کرنے کے مطالبے پر قائم رہتے ہوئے کہا ہے کہ درخواست کی بنیاد پر الیکشن میں تاخیر کا کوئی جواز نہیں تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ صاف شفاف انتخابات چاہتے ہیں، شہباز شریف الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، ہم انتخابات کے لیے تیار ہیں۔ پی ٹی آئی کے نئے چیئرمین گوہر خان نے الیکشن کمیشن سے لیول پلینگ فیلڈ کا بھی مطالبہ کیا۔ پہلے فیلڈ کا تو مطالبہ کر لیتے، لیول پلینگ تو بعد میں ہوتا رہے گا۔ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ پی ٹی آئی کو جلسے نہیں کرنے دیے جا رہے، کسی مہم میں شامل نہیں ہونے دیا جا رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ چاہتے ہیں کہ توشہ خانہ میں نااہلی کیس کا فیصلہ جلد ہو تاکہ بانی پی ٹی آئی الیکشن میں حصہ لے سکے۔ خیال رہے کہ سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا ڈپٹی کمشنر کے بطور، اچھا جی یہ وہی سیم سٹوری جو ہے وہ دوبارہ سے آ گئی ہے۔ اب ہم شامل کرتے ہیں ہمارا موسٹ امپورٹنٹ سیگمنٹ، اینڈ دیٹ از نون ایز بولتی تصویریں۔ آج بولتی تصویروں میں 2 ٹویٹس میں نے اٹھائے ہیں۔ یہ ذرا پہلا ٹویٹ ملاحظہ کیجئے گا۔ پہلا ٹویٹ، ان خاتون کا نام ہے غریدہ، اور انہوں نے کیا ٹویٹ کیا ہے؟ سپریم کورٹ کارروائی، پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والی خاتون وکیل مشال یوسفزئی چیف جسٹس کے آرڈر لکھوانے کے دوران روسٹرم پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں کچھ کہنا چاہتے ہوں، چیف جسٹس نے جھڑک دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پی ٹی آئی خاتون وکیل کو بیٹھنے کی ہدایت کر دی، آئندہ یہ کیا تو توہین عدالت کا نوٹس جاری کریں گے۔ کیا آپ کو عدالت کے ڈیکورم کا نہیں پتا چیف جسٹس؟ آپ کے خلاف توہین کی کارروائی ہو سکتی ہے چیف جسٹس۔ آپ کہاں سے پڑی ہوئی ہیں چیف جسٹس؟ کمرہ عدالت میں سب سے آخر میں جا کر بیٹھ جائیں، یعنی جائیں اور آخری بینچ پر بیٹھیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز کی پی ٹی آئی خاتون وکیل مشال یوسفزئی کو شدید جھڑک۔ یہ موم بتی بردار، مشل بردار مافیا ہے جو فیمنزم کے نام کے اوپر بدماشی کرتا ہے، میں یہ کہوں گا۔
آپ کو فیمنسٹ آپ کے مطلب کی خواتین نظر آتی ہیں. اس واقعے کو اگر آپ اس طرح سے رپورٹ کر بھی رہی ہیں تو میرے خیال میں اس کی صریحاً تھوڑی سی مذمت بھی بنتی تھی. اگر آپ کو ان کے اندر ایک خاتون نظر آتی ہیں اور پی ٹی آئی کی خواتین اگر خواتین ہیں آپ کی نظر میں تو تھوڑی سی مذمت بنتی تھی. لیکن شرم نام کی چیز تو ہے نہیں، کیونکہ ان کو برقع پہننے والی، عبایا پہننے والی یا پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والی خواتین نظر نہیں آتی، ورنہ تو سب سے پہلے مارچز میں یہ پیش ہوتی. دوسرا بھی انہی کا ٹویٹ ہے، دوسری بولتی تصویر میں شامل کرتا ہوں. سپریم کورٹ کے آج کے کنڈکٹ کے بعد کسی کو رتی بھر بھی یہ شائبہ نہیں ہونا چاہیے کہ الیکشن 8 فروری 2024 کو ہی ہوں گے اور صاف شفاف ہوں گے. چلیں اس حد تک تو ماننے کو دل کرتا ہے، لیکن اس میں بھی کہانی میں ٹویسٹ ہے بہت بڑا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ 8 فروری کو ہوں گے یا کس طرح سے ہوں گے. اور صاف شفاف ہوں گے یہ انہوں نے لکھ دیا. بھائی مجھے تو ایسا لگا یہ قاضی غریدہ فاروقی صاحبہ ہیں، کسی ملک کی جسٹس ہیں، جو بتا رہی ہیں کہ بس ٹوک بجا کے صاف شفاف ہوں گے. جیسے ان کو پہلے سے معلوم ہے کہ کتنے صاف شفاف ہیں، اور شفافیت اور صاف ہونے کا جو عالم ہے وہ آپ کے اور ہمارے سامنے ہے، اور اس میں سے ہم بہت ساری چیزیں دیکھ بھی رہے ہیں. آج کے وائرل بیانات یعنی کیسے کر لیتے ہو یار پر جانے سے پہلے آپ سے پھر گزارش، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن ہٹ کیجئے. اور بیچ میں آپ کو ایک امپورٹنٹ ٹویسٹ بتانے جا رہا ہوں کہ اصل میں کہانی میں ٹویسٹ ہے کیا. کیسے کر لیتے ہو یار. سب سے پہلا وائرل بیان اسحاق ڈار صاحب. الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آزاد آئینی ادارہ ہے. ہنسنے دو کیسے کر لیتے ہو یار. اور انہوں نے جو شیڈیول جاری کرنا تھا وہ تم نے 2-3 گھنٹے پہلے جاری کر دیا بھائی، اور کہہ رہے ہو کہ آزاد آئینی ادارہ پہ کیسے کر لیتے ہو یار. آگے چلتے ہیں. مونس الہی صاحب. بیوروکریسی اجازت کے بغیر باتھ روم تو جا نہیں سکتی، شفاف اور غیر جانبدار الیکشن کیسے کرائے گی. ہینڈز اینڈ گلوز سر، ہینڈز اینڈ گلوز. کیسے کرائے گی؟ جیسے ہمیشہ ہوتے رہے، صاف شفاف آزاد غیر جانبدار، اجازت نہیں دی جائے گی، دیکھی جائے گی، لکھے لکھائے رٹے رٹائے جملے بول لو بس، باقی تو سب انٹرنیشنل آبزرورز بھی بک جاتے ہیں، سب بک جاتے ہیں سب. آگے اظہر مشوانی صاحب. تاریخ کی ایمرجنسی سماعت اور اس کا کردار یاد رکھے گی. تاریخ کی سب سے بڑی دھاندلی کی بنیاد قاضی گروپ نے بیوروکریسی کو ریٹرننگ افسر لگا کر رکھی. بیوروکریسی کا مطلب یہ ہے کہ مینجڈ. بس اس کے اوپر میں کہوں گا کہ کیسے کر لیتے ہو یار. آگے حماد اظہر. بیوروکریسی سے الیکشن میں دھاندلی کا منصوبہ تھا، عدالت کے حکم کے بعد چیخو پکار کی وجہ یہی تھی. اور کل میں نے کسی سے پوچھا کہ جمہور کا مطلب کیا، کسی نے کہا کتی چیخاں. میں ہنس کے برا حال تھا میرا، ہنس کے برا حال تھا میرا یار. کیا کیسی ٹرمنالوجیز لاتے ہو لوگوں، کیسے کر لیتے ہو یار. آگے انتظار حسین پنجھوتا. شفاف الیکشن مانگنے پر بیرسٹر عمیر نیازی کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا. جمہوریت زندہ باد. نظام انصاف کا قاتل ہے. جمہور نہیں جمہور. کیسے کر لیتے ہو یار. ہورو 25 کروڑ اور بھائی، کیا بات ہے کیا بات ہے. 25 کروڑ ہیں اور 25 کروڑ اور. اچھا افنان اللہ خان. پی ٹی آئی الیکشن میں اپنی تاریخی شکست کے خوف سے الیکشن کو ملتوی کرنے کے لیے سازش کر رہی ہے. واہ 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 واہ. ایک بار پھر پی ٹی آئی الیکشن میں اپنی تاریخی شکست کے خوف سے الیکشن کو ملتوی کرنے کے لیے سازش کر رہی ہے. بھائی کیسے کر لیتے ہو یار، کیسے کر لیتے ہو یار. مطلب یہ والا کانفیڈنس چاہیے بھائی، اے والا کانفیڈنس چاہیے، یہ والا مطلب پیچھے سے تھپکا اتنا زبردست لگا ہے کہ کانفیڈنس کا لیول آسمان کو چھو رہا ہے کہ بس سانو نہیں کوئی اور آ سکتا. آگے جی شفیق احمد ایڈوکیٹ صاحب کہتے ہیں پی ٹی آئی کا اعتراض 100% درست ہے کہ وہ ڈپٹی کمشنر آر اوز بنا دیے گئے ہیں جو کہ پی ٹی آئی لیڈران اور کارکنان کے نظر بندی احکامات جاری کر رہے ہیں، اور شاید دنیا میں ایسی مثال نہ ملے کہ ایک قانونی اعتراض پر عدالت میں پٹیشن فائل کرنے پر پٹیشنر کے خلاف توہین عدالت نوٹس جاری کر دیا جائے. لیکن کیا کیا جائے، پاکستان میں تو ہوتا ہے. جب میں لائیو نشریات دیکھ رہا تھا تو بہت ساری چیزیں مجھے ایسی لگی، مجھے ایسا لگا کہ میں کوئی جلسے کی کارروائی دیکھ رہا ہوں، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں لگا. آگے نواز شریف. آپ کی روٹی آپ کی دوائیں اور آٹا کس نے چھینا؟ تیرے بھائی نے. اللہ دی قسمیں تھوڑے پرا نے، اور آپ بھی اس میں شامل تھے. کس نے چھینا؟ وہ جو لنگر خانے بنا رہا تھا، پناہ گاہیں بنا رہا تھا، وہ تو ڈاکو ہے، چور ہے، 2 نمبر ہے. آپ سارے شریف ہیں بھائی. آپ شریف تو ہیں. آگے عامر میر صاحب.
مجھے نہیں لگتا تحریک انصاف الیکشن ملتوی کرانا چاہتی تھی، وہ صرف چاہتی تھی ڈی سی ڈی آر اوز اور آر اوز نہ لگیں، بالکل یہی چاہتی تھی. لیکن یہ سب جو کچھ کر رہے ہیں یار، یہ کیسے کر لیتے ہیں یار. آگے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، عمیر نیازی کون ہے؟ نیازی نام ہے تو کیا کسی کا رشتہ دار ہے؟ سر میں بھی جمیل فاروقی ہوں. اب مجھے شرمیلا فاروقی سے نہ ملا دینا یار، عثمان فاروقی سے نہ ملا دینا یار، یار سلمان فاروقی نہ بنا دینا یار. یار نیازی یار چھوڑ دو یار میں نہیں کھیل رہا یار. آگے پرویز خٹک صاحب، الیکشن میں پی ٹی آئی کا خیبر پختونخوا سے صفایا. اوہو ایجپٹ کی ممی، اوہ سوری وہ تیلا اٹھاؤ کہیں سے یار، بہت پسند لگ رہا ہے مجھے. ایجپٹ کی ممی آ گئی. الیکشن میں پی ٹی آئی کا خیبر پختونخوا سے صفایا کروں گا جھاڑو سے، اور مخالفین کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے ایجپٹ کی ممی کی سوچ شروع ہوتی ہے. بھائی ایسے تو نہیں یار، مطلب دیکھو یار، ایک بات ہے بندے میں دم ہے، چھوٹی اسمبلی سے بڑی بات نکلے نا دم لگتا ہے یار، دم ہے بندے پر کیسے کر لیتے ہو یار. آگے نصرت جاوید صاحب، نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر اعتبار کرو، لیکن بتا نہیں رہے کہ ان کے پاس پلان کیا ہے. پیلان، ان کے پاس کوئی پیلان نہیں ہے. بھائی کیسے کر لیتے ہو یار یہ والے سوال، دماغ کہیں اور ہے، پیلان کہاں سے آئے گا. اظہار رانا، آپ اس عمران خان کو ماریں، اس کے ہاتھ پاؤں باندھیں، آنکھوں پر پٹی باندھیں اور اسے میدان میں پھینک دیں، پھر بھی جیت جائے گا. انہیں ڈر اسی بات کا ہے. پرابلم تو سارا یہی ہوئی ہے. آگے جی امتیاز عالم صاحب، نوجوانوں کو متحرک عمران خان نے کیا ہے. پی ٹی آئی کے بہت سے امیدوار 20 سے 30 سال کے جوان ہوں گے. اب وقت آ گیا ہے کہ سیاست پرانی نسل سے نئی نسل کو منتقل کی جائے. دیٹ از دا رائٹ ٹائم آئی گیس. اب آتے ہیں جی کہانی میں ٹوسٹ. آپ کو انتخابات کے شیڈیول کا اعلان تو مل گیا، ٹھیک ہے. میں نے آپ کو کہا تھا نا انتخابات اول تو ہوں گے نہیں، ٹھیک. لیکن جس وقت یہ اناؤنسمنٹ ہو رہی ہوگی آپ کو لگے گا کہ ہو رہے، ہونے جا رہے، بس ہونے ٹھیک ہے، ہو گئے. میں بھی کہتا ہوں ہو گئے. لیکن دوسری صورت کارگر ہوئی تو پھر ہوں گے. دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت یہ ہے خان صاحب کو کسی بھی کیس کے اندر سزا ہو جائے گی. نااہل انہوں نے آلریڈی ڈکلیئر کیا ہوا ہے، وہ اپیل کا حق نہیں رکھ پائیں گے. اور پھر جو پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی الیکشن ہے آلریڈی مسترد کیا گیا ہے، ان کا بلہ جو الیکٹورل سائن ہے وہ لے لیا جائے گا اور پی ٹی آئی کو ڈسمنٹل کر دی جائے گا. اور یہ ود ان نیکسٹ 2-3 ویکس چیپٹر کلوز. اگر یہ ہو جائے تو انتخابات 8 فروری کو ہوں گے. میں نے پہلے کہا تھا آپ کو، میں 1-1.5 سال سے کہہ رہا ہوں. لیکن اگر یہ سب کچھ نہیں ہو پاتا تو 10-15 دن بعد 20 دن بعد کوئی نہ کوئی ٹوسٹ آئے گا کہانی میں، جس کے بعد انتخابات کو چلو جی 4 ہفتے اور آگے. اور خود یہیں سے ہوگا جہاں سے آرڈرز آئے ہیں. یاد رکھیے گا یہیں سے ہوگا جہاں سے آرڈرز آئے ہیں. ٹھیک ہو گیا. آج ویسے 16 دسمبر ہے اور آج کا دن بہت افسوسناک ہے پاکستان کی تاریخ کا. ثانیہ APS، اس کو یاد کرتے ہوئے دل ہمیشہ تکلیف اور کرب میں چلا جاتا ہے. تو اللہ تمام معصوم شہیدوں کو جوار رحمت میں جگا دے. آج کے ولاگ کو اتنا ہی. سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.